अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम वादे के मुताबिक मिस्टर रूड की नई किस्त के साथ हाजिर हैं। किस्त है 38वीं। आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली किस्तें आपको मिलती रहें। अब ये मत कहिएगा कि इतने दिनों बाद और शॉर्ट, दिस इज़ नॉट शॉर्ट, लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो आप लोग मैनेज करें। चलते हैं आज के केस की तरफ। जासिया फिर अगले 2-3 दिन ऐसे ही यूं ही उसे तंग करती रही। वो जहाँ जाने लगता वो उसे रास्ते में मिलती। रियान ने सोच लिया था कि जब तक वो खुद से ये नहीं कहती कि उसे रियान की खामोशी बेचैन कर रही है, वो बात नहीं करेगा। और जासिया बोलकर ही ना देती। वो ऊट पटांग हरकतें करती रहती, उसे आजिज़ कर देती। तुम्हें हो क्या गया है? तुम करना क्या चाहती हो? वो चिढ़कर बोलता। मैंने क्या करना? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। कांधे उचकाती और किसी मासूम बच्चे की तरह बोलती। रियान के लब भिज जाते। तुम अब मेरे पीछे मत आना, मैं लॉन में जा रहा हूँ। मैं भी वहीं जाने का सोच रही थी। वो फ़ौरन खड़ी हो जाती। तुम चली जाओ। वो बैठ जाता। मेरा अब दिल नहीं कर रहा। वो भी बैठ जाती। रियान गहरा सांस लेकर रह जाता और जासिया उसकी हालत पे महसूस होकर हंसी दबा लेती। आज भी जब वो ऑफिस से आया तो जासिया का यही हाल था। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो उसके साथ ड्रेसिंग के पास बिला मकसद खड़ी होकर चीज़ें छेड़ने लगी। रियान ने उसे निगाहें तिरछी करके देखा। वो अपने बाल बना रहा था। फिर वो धीरे से पलटा। कह दो जो कहना चाहती हो। उसने खुद ही सोच लिया कि वो नहीं बोल रही तो रिहान खुद उसे कह देगा कि जासिया बोल दे कि वो रियान की वजह से बेचैन है। मैंने क्या कहना? वो ऐसी हो गई जैसे हैरान हुई हो। रिहान का नाक गुस्से से फूल गया। तुम सच में कुछ नहीं कहना? जासिया ने बड़ी मासूमियत से सरनामे में हिला दिया। अच्छा ठीक है, अब तुमने मुझे तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो खुद पे जब्त करता बेड पे आकर लेट गया। उसे अचानक नींद आने लगी थी। जासिया भी जल्दी से बेड पे आकर लेट गई। एक पहलू पे लेटकर उसने अपना चेहरा रियान की जानिब कर लिया था। वो उसे देख रही थी। रियान ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थी। कुछ देर आंखें बंद करके उसकी नज़रें खुद पे महसूस करता रहा। फिर वो बोला, सो जाओ। उसने आंखें खोल ली थी। नींद नहीं आ रही तो मुझे मत देखो और लाइट बंद कर दो। क्यों लाइट बंद कर दूं? मुझे अंधेरे से डर लगता है। डर तो तुम्हें मुझसे भी लगता है, वो तल्खी से बोला। जासिया चुप सी हो गई। रियान ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली थी। जासिया के दिल में ख्वाहिश हुई कि वो उसका हाथ पकड़े। वो कुछ देर सोचती रही, फिर उसने धीरे से रियान का हाथ पकड़ लिया। रियान वो उसके हाथ पकड़ने पे भी हरकत में ना आया तो उसने रियान को पकड़ लिया। उसने खुमार आलूद आवाज़ में हंकारा भरा, मुझे नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करोगी तो आ जाएगी। तब भी नहीं आएगी तो कैसे आएगी? उसने धीरे से आंखें खोल ली। वो जासिया के नकूश को देखने लगा था। जासिया की पलकें बोझल सी हो गईं। उसके गालों को वह छूने लगी। मुझे आपके पास आना है। वो उसके करीब थी, लेकिन रिया करीब तर होना चाहती थी। रियान की भवें सिकुड़ गईं। उसके लबों ने हंसी को दबाया था। नहीं, तुम मेरे पास नहीं आओगी। मैं तो बुरा हूँ ना, तुम्हें तकलीफ़ देता हूँ। बस तुम वहीं रहो, मेरे पास नहीं आना तुमने। वो बात को कहाँ वहीं ले गया था जहाँ से शुरू हुई थी। जासिया कुछ लम्हे कुछ बोल ना सकी। मुझे फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है, मत सो, मुझे सोने दो। उसे लगा था वो अब कह देगी, लेकिन जासिया को उसकी बेपरवाही पे दुख हुआ। वो धीरे से उससे कुछ दूर हो गई। रियान को लगा वो बेड से उठ रही है। उसने चौंक कर आंखें खोली। वो बेड से उठ खड़ी हो गई थी। कहाँ जा रही हो? वो सीधा हुआ। बाहर जा रही हूँ। क्यों? मुझे नींद नहीं आ रही और आपने सोना है इसलिए। वो जानने लगी कि रियान के जबड़े भिज गए। रुक जाओ, वो खफा खफा सा बोला। जी,
وہ معصومیت سے ایسے بولی کہ ریان کو اس کی اداکاری پہ تالیاں بجانے کو دل کیا۔ لیٹ جاؤ ادھر ہی۔ آپ کے پاس؟ ہاں بہت پاس۔ اس نے آگے بڑھ کر جاسیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے دھیرے سے اپنے بازو پہ لٹا کر اس نے اپنا دوسرا بازو اس کے اوپر رکھ لیا۔ جاسیہ نے اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کیا۔ اس کی بھاری سانسیں اس کے چہرے پہ اوس کی طرح برس رہی تھی۔ جاسیہ نے آنکھیں موند لیں۔ ریان اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ تم سچ میں بہت ڈھیٹ ہو۔ یہ نہیں کہتی کہ تمہیں میرا بات نہ کرنا بے چین کر رہا ہے، لیکن میں بھی تم سے سوری کروا کر رہوں گا۔ اس نے پھر اس کے گال پہ ہلکی سی بائٹ لی۔ میرا بہت بگڑا ہوا بچہ۔ وہ دھیرے سے اس کی کان کی لو پہ لب مس کرتا گمبھیر سرگوشی میں بولا تھا۔ جاسیہ اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ اس کا دل کسی نے نرمی سے گدگدایا تھا۔ ریان کے الفاظ اسے ایسے ہی بے بس کر لیا کرتے تھے۔ اگلے روز ہفتہ تھا۔ وہ گاؤں ملک شجاع کا فون آیا تھا کہ ریان اور جاسیہ گاؤں آ جائیں۔ کافی دن ہو گئے انہیں ملے ہوئے۔ ریان نے جاسیہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ تیار رہے، وہ لوگ دوپہر میں ہی نکلیں گے۔ جاسیہ اس کے آفس سے آنے سے پہلے تیار ہو گئی تھی۔ انہیں گاؤں پہنچنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دوپہر باسی ہوتی اثر سے مل رہی تھی۔ رات میں گاؤں میں شاید بارش ہوئی تھی، اس لیے آج گاؤں کا پتا پتا نکھرا تھا۔ حویلی میں ان کا استقبال بہت گرم جوشی سے ہوا تھا۔ جاسیہ کے گرد سبھی جمع تھے۔ ریان کی امی اور بھابیاں اس کا حال احوال پوچھ رہی تھیں۔ ان سب کے لہجے میں بس محبت تھی۔ جاسیہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر وہ ریان کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ریان فریش ہو کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر بالکنی میں آ گئی، جہاں سے پورا گاؤں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سامنے سورج نارنجی رنگ میں گھلتا اپنی کرنیں سمیٹ رہا تھا۔ سیلی ہوائیں چلتی درختوں کو لہکا رہی تھی۔ سامنے ایک گھر بنا تھا جس کی کچی چھت پہ ایک مور اپنے پنکھ کمر پہ جھاڑو کے مانند ڈالے سست قدموں سے چل رہا تھا۔ جاسیہ کی توجہ اس کی جانب تب ہوئی جب اس نے اس کی کوک سنی۔ وہ کسی بلی کی طرح بول رہا تھا۔ جاسیہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جب اس نے مور دیکھا تو وہ پرجوش سی ہو گئی۔ مور دھیمے قدموں سے چلتا اپنی لمبی گردن کو ادا سے لہرا رہا تھا۔ جاسیہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا اور آسمان کو دیکھ کر کوک بھرتا۔ جاسیہ کو لگا جیسے وہ کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ نادانستہ اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ وہ وہاں دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ ریان کی امی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے وہ خاموش قدموں سے چلتی اس کے پہلو میں آ کر رکی۔ تب وہ آہٹ پہ چونکی۔ آپ؟ انہیں اچانک دیکھ کر وہ کچھ سمٹ سی گئی۔ ریان کی امی نے سر کو خم دیا۔ ان کے چہرے پہ نرم مسکان تھی۔ ہاں میں نے سوچا اپنی بہو سے کچھ دیر باتیں کر لوں، اسے دیکھ کر بولی تھی۔ جاسیہ مسکا دی۔ وہ اسے باتیں کرنے لگی تھی۔ جاسیہ چھوٹے چھوٹے جواب دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے جاسیہ سے پوچھا، ریان تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ جاسیہ ان کی بات سمجھ نہ سکی۔ وہ انہیں الجھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ تم اس کے ساتھ خوش ہو نا؟ مور ویسے ہی دور کچی چھت پہ چہ رہا تھا۔ جاسیہ کے کانوں میں اس کی کوک سنائی دے رہی تھی۔ سورج کی کرنیں سمٹ رہی تھیں، گاؤں پہ اثر ڈھہ رہی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے وہی جواب دیا جو ردا کو دیا تھا۔ وہ جب ریان کو دیکھتی، اس کی محبت، اس کے گھر والوں کی محبت کو دیکھتی تو اسے اپنا آپ بہت خوش قسمت لگتا، لیکن پھر نہ جانے کیوں سے ریان کا پچھلا رویہ یاد آ جاتا۔ اسے وہ زبردستیاں یاد آ جاتی جنہیں وہ بھول نہیں پا رہی تھی، اور ریان نے ابھی جو اذیت کی وجہ سے کیا تھا، اس بات نے اسے کچھ پریشان کر دیا تھا۔ اس کے جواب پہ ریان کی امی کی مسکان سمٹ گئی۔ کیا مطلب جاسیہ؟ ریان تمہیں خوش نہیں رکھ رہا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے؟ انہوں نے بے صبری سے پوچھا۔ جاسیہ نے دھیرے سے اپنا رخ مور کی جانب کر دیا، جس کی چال اور آواز میں اداسی تھی۔ اس کی پکار ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بار بار آسمان کو دیکھتا کوک رہا تھا۔ ریان کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں، محبت کا پتہ نہیں، لیکن اس کی بات مور کی کوک سے الجھ گئی۔ ریان کی امی خاموشی سے اسے سن رہی تھیں۔ وہ انہیں اذیت والی بات بتانے لگی تھی۔ سورج کی کرنیں سمٹ گئی تھیں،
لیکن مور کی پکار ختم نہ ہوتی تھی۔ اسے شدت سے کوئی یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے آوازیں دیتا تھکتا نہیں تھا۔ ریان رات کو گھر لوٹا تھا۔ اس نے کھانا باہر ہی کھا لیا تھا۔ جاسیہ باقی سب کے ساتھ کھانا کھا چکی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ وہ جب گھر آیا تو اس کی امی لاؤنج میں بیٹھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ریان، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے بلایا تو وہ چلتا ہوا ان کے قریب صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تمہارے اور جاسیہ کے درمیان سب ٹھیک ہے نا؟ ریان کی امی بھویں سکیڑی۔ ریان نے بھویں سکیڑی۔ ہاں، کیوں؟ اس نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ نہیں، میں نے اس سے پوچھا تھا۔ کیا؟ کہ وہ تمہارے ساتھ خوش ہے؟ پھر اس نے کیا کہا؟ ریان کا دل نہ جانے کیوں زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا پتہ نہیں۔ مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ یہی وہ کہہ رہی تھی کہ تم اس پہ غصہ کرتے ہو۔ وہ میری شکایتیں کر رہی تھی آپ سے۔ اسے برا لگا۔ ریان کی امی نے گہرا سانس لیا۔ ارے نہیں بھائی، میری پوری بات تو سن لو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم غصہ کرتے ہو ایسی باتوں پہ جو ممکن ہی نہیں۔ تم اس کی نہیں سنتے۔ وہ کہتی ہی نہیں کچھ۔ میں نے کہا تھا تم کہا کرو، لیکن وہ بولی وہ ڈر جاتی ہے۔ اسے بولا نہیں جاتا۔ کیوں؟ میں کوئی بھوت ہوں؟ وہ چڑ گیا۔ ریان، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی عمر کم ہے۔ تم خود جانتے ہو تمہارا غصہ جیسا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم اس پہ شک کرتے ہو۔ انہوں نے یہ بات محتاط لہجے میں کہی تھی۔ ریان کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا اس کا کزن اس ہوٹل میں کیسے آیا۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ ریان مطمئن نہ ہوا۔ وہ اس سے بات کیوں کر رہی تھی؟ اس کا کزن تھا ریان، اور وہ خود آیا تھا۔ اگر وہ بات نہ کرتی تو اسے کتنا برا لگتا، اور مجھے اس کا بات کرنا کتنا برا لگا یہ اس نے نہیں سوچا۔ وہ تلخی سے بولا تھا، ریان، وہ تمہیں آہستہ آہستہ ہی سمجھے گی۔ کتنا آہستہ؟ صبر سے کام لوگے تو آسانی ہوگی۔ ریان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا وہ کسی سے بھی بات کرے۔ کیا میری محبت اور توجہ میں کمی ہے جو اسے کسی دوسرے سے یہ سب چاہیے؟ وہ کیوں بولی؟ اسے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس سے میں ناراض ہوں، اور وہ مجھے منانے کی کوشش تک نہیں کر رہی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اسے میری خاموشی بے چین کر رہی ہے۔ ریان کے لہجے میں بے چینی اور دکھ تھا۔ اس کی امی کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی۔ ریان نے انہیں ناگواری سے دیکھا۔ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ اس نے ناگواری سے ہی سوال کیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اسے تم سے محبت ہے۔ کہہ دیا ہوگا نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹک کر کہا۔ ریان کی امی نے سر نہ میں ہلایا۔ وہ کہہ رہی تھی، محبت کا پتہ نہیں، اسے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ اس کا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ ریان کو یقین نہ آیا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ اس نے سچ میں یہ کہا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک کم عمر لڑکی ہے۔ اسے جو محبت اور توجہ تم سے مل رہی ہے، اس کے لیے وہی اس کی دنیا بنتی جا رہی ہے۔ تم اس سے پیار سے پیش آؤ گے، نرمی کرو گے تو وہ اپنے دل کے سارے راز تمہیں دے دے گی۔ اگر وہ کسی سے بات کر بھی لیتی ہے تو اس سے تمہاری عادت اس میں ختم نہیں ہو جائے گی۔ تم اس بات کو سمجھو گے تو ہی وہ تم سے محبت کر سکے گی۔ جنہیں عادت ہو جائے انہیں محبت بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی امی نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈال کر کہا تھا۔ ریان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنی امی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس نے جاسیہ پہ یقین کرنا ہے، لیکن اتنی جلدی ایسا کر نہیں پائے گا۔ ان کی کہانی اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہوگی۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ 14 منٹ کی نہیں ہے، میں نے تھوڑا جلدی پڑھا ہے، اس وجہ سے آپ کو لگتی ہوگی یہ 14 منٹ کی ہے۔ یہ پورے 15 منٹ کی ہے، اس لیے میں اب تھوڑا بولتا رہوں گا تاکہ یہ 15 منٹ پوری ہو جائے۔ خیر، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کیا ہو گیا لوگوں، کیوں اتنے سو گئے ہو آپ لوگ؟
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میری طرف سے سب کو ایڈوانس عید مبارک، چاند رات مبارک، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خوشیوں کو دوبالا کرے، ہمیں اگلے سال بھی ایسے ہی ساتھ رکھے، ہم ایسے ہی کہانیاں پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں اور آپ لوگوں کو سناتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔